अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो रहा है और आज हमने देखा है कि शहबाज शरीफ जो कि कोalition के जॉइंट उम्मीदवार हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ है जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्योंकि शामिल हो गई थी, तो उनकी तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब हैं। जो नंबर गेम है, आई थिंक जो कल भी हमने देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, तो उससे तो ये वाज़ेह है कि इन इंतखाबात से पहले ही हमें ये पता है कि अगला जो वज़ीर-ए-आज़म है कौन होगा। और उसके साथ ही आपको पता है कि 9 मार्च को सदारती इंतखाबात भी हो रहे हैं। और आज इंटरेस्टिंगली आसिफ अली जरदारी का तो हमें पता था कि वो जॉइंट कैंडिडेट हैं जो ये इत्तेहादी गवर्नमेंट बनने जा रही है, लेकिन पीटीआई की तरफ से सरप्राइजिंगली जो महमूद खान अचकजई हैं उनको सदारत की उम्मीदवार के लिए नामजद किया गया है। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, गिवन द फैक्ट कि लोग काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर रहे हैं कि ये वही महमूद खान अचकजई हैं जिनकी नकलें उतारा करते थे इमरान खान साहब की, कैसे वो चादर करते हैं। लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि सियासत के अंदर कोई परमानेंट आपका दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट आपका फ्रेंड नहीं होता, लेकिन इससे एक चीज़ ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि कोई भी सियासी जमात हो, उसको सोचना चाहिए जब भी किसी भी सियासतदान के बारे में या किसी भी अपने सियासी मुखालिफ के बारे में कोई इस तरह के अलकाबात आप कहते हैं, तो कल हो सकता है कि वो आपकी गले भी पड़ सकती है, क्योंकि आपको उनके साथ हाथ भी मिलाना पड़ सकता है। देखिए कामरान, अगर पीटीआई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हो गई थी, तो फिर ये जो महमूद खान अचकजई साहब की तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पीटीआई की सियासत है वो रेजिस्टेंस की सियासत है। हर वो शख्सियत जो कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, वो पीटीआई के साथ बहुत करीब पाई जाएगी। दिस इज नेचुरल, उनकी जो पॉलिटिक्स उसको ये चीज़ सपोर्ट करती है। तो फॉर मी इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग डिसीजन। इस तरह के और बड़े यू टर्न्स लिए हुए हैं इमरान खान साहब ने, और वो कहते रहे हैं माजी में भी कि हालात के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये अलग बात है, उनका जो वोटर है वो कंसिस्टेंट है, वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहा बाय एंड लार्ज। खैर ये तो सियासत चलती रहेगी। आने लगा था कि जो ज़ाहिर है कि ये चीज़ तो अब हमें पता है कि अगली जो गवर्नमेंट किसने बनानी है, बारिंग एनी मिरेकल्स शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके लिए एक मसाइल का अंबार है इस वक्त, मतलब वो इकोनॉमिक फ्रंट पे खास करके। लेकिन एटलीस्ट एक छोटी सी अच्छी खबर अगली नई गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूर है कि हैरान कुन तौर पर पहली मरतबा 16 माह के अंदर हमने देखा है कि जो फरवरी में महंगाई का जो फिगर रहा है, जो शरह रही है, वो कम हुई है। अब ऑन द फेस ऑफ इट जो हम डेली आप लोगों से पूछें, वो तो कहते हैं कि महंगाई अभी भी है, बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है। ये नंबर जो है, क्या ये ट्रू रिफ्लेक्ट करता है इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है, या कोई इसमें हेरफेर की गई है? क्या इशू है? नहीं, इसमें हेरफेर नहीं है। अगर आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और पीटीआई को जो वोट उसको पड़ा है, उसमें 3 बड़े फैक्टर्स थे। उनकी अपनी सपोर्ट थी, क्रिटिकल जो एक हालात उनके लिए बनाए गए, उसका भी वोट पीटीआई की फेवर में गया। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है इन दोनों चीज़ों के बाद, वो महंगाई था। जिस किस्म की मैनेजमेंट हुई है पिछले 16 माह में पीडीएम की गवर्नमेंट में, और ये तकरीबन 6 माह जो है अब इसके हो गए निगरान हुकूमत को भी, तो उससे जो लोगों की डे टू डे लाइफ थी, उसके जो अखराजात थे, हर चीज़ महंगी हुई है। अब जो पाकिस्तान में पीक पे महंगाई की थी वो मई 2022 में गालबन गई थी, जो जब ये रेशो जो थी ये बढ़कर 38% हो गई थी। उसके बाद किसी भी जगह पे लोगों को कोई रिलीफ, मई 2023 में अभी वो नंबर देख रहे हैं, मई 2023 में ये जो रेशो थी ये 38% पे चली गई। दैट वाज द हाईएस्ट रेशो। अब उसके बाद जितनी भी महंगाई हो रही है, बात ज़हन में रखें, मैं ये बात हमेशा एक वो एक्सप्लेनेटरी नोट देता हूँ कि जो भी नंबर आता है उससे ऊपर आता है। मतलब अगर 38% महंगाई की शर्त मई 2023 में, तो जो 29% आई जून 2023 में, वो 38% के ऊपर आप उसको देखेंगे कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, वो जो सेम मंथ होता है। फिर ये सिलसिला चलता रहा। और आपने सही कहा कि जो फरवरी का नंबर कल अनाउंस किया पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स ने, वो 23.1% है महंगाई की शरह। तकरीबन 16 से 18 माह की सबसे कम तरीन रफ्तार है महंगाई बढ़ने की। मार्केट की और इवन के जो हुकूमती इदारे हैं उनकी ये तवक्को नहीं थी, उनकी तवक्को से बहुत बेहतर। इवन के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिवाइज प्रोजेक्शन, जिसमें उन्होंने जो अपनी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट थी फरवरी को, उसको 2% कम कर दिया था। 2% कम करने के बाद भी उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 25.5% तक थी। तो 25.5 की बजाय 23.1% जो महंगाई की शरह की जो आई है अभी, वो उसके जो फैक्टर्स 2 हैं बहुत बड़े। नंबर 1 जो मेजर जो इसमें जो रिलीफ तो नहीं कह सकते, जो रिडक्शन आई है पेस में,
وہ جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہیں اس میں کمی دیکھی گئی ہے واضح. سب سے بڑا فیکٹر یہ جو رفتار کم ہونے کا وہ یہ ہے. دوسرا ہم اس کو بولتے ہیں ہائی بیس افیکٹ. جو فروری 2023 کا مہینہ تھا اس وقت جو مہنگائی کی شرح تھی, رفتار تھی, وہ تھی تقریباً 31.5%. تو پہلے ہی بیس اتنی زیادہ تھی, اس کے اوپر جو انکریز آ رہا تھا اگر 10 روپے کا بھی تو ریلیٹو ٹرمز میں وہ آپ کو پرسنٹیج میں کم ملتا ہے. انکریز تو 10 روپے کا 20 روپے کا جتنا وہ آ رہا تھا وہ ابھی بھی آ رہا ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ریپڈ ڈکلائن آیا, لیکن یہ ویلکمنگ ڈکلائن ہے. اس کے باوجود کہ فروری کے مہینے میں ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, اس کے علاوہ باقی جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں اس میں اضافہ ہوا, ڈیزل کی قیمتوں میں ایک دفعہ شاید اضافہ ہوا, اس دفعہ اضافہ نہیں ہوا. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت میں دوبارہ اضافہ کیا گیا. باقی اگر کھانے پینے کی اشیاء کی آپ قیمتیں دیکھتے ہیں اس میں مسلسل اضافہ ابھی بھی ہو رہا ہے. پیاز ہے وہ سستا ہونے کا نام نہیں لے رہا, ابھی بھی 250 سے 300 روپے فی کلو پیاز مل رہا ہے. مزید اگر آپ اعداد و شمار وہ تو آپ شیئر کریں گے, کی کوشچن یہ ہے کہ یہ ون آف تھنگ ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورسٹ از اوور. دیکھیں 16 ماہ کنسسٹنٹلی ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا, آگے کی اب کیا مطلب اپیرنٹلی پروجیکشن ہے کہ کیا گریجولی یہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ نیچے جائے گی پرووائڈیڈ کہ جو گورنمنٹ آگے پھر کیا پالیسیز اختیار کرتی ہے, یا اٹس جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف؟ میرے خیال یہ ون آف ہے. یہاں سے لے کے جون تک تو اب جو پیس ہے وہ سلو ہو جائے گا, لیکن ابھی بھی ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر یہ اتنا ہوگا پیس ہائی کہ جو حکومت کا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہدف تھا سالانہ کہ مجموعی طور پر جو مہنگائی کی شرح وہ 21% ہوگی بائی جون دس ایئر, وہ ہدف شاید حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو کلوز چلے جائیں گے, کلوز بھی شاید نہ جا سکے اس طریقے سے. اب دیکھیں نا, اگر آپ بیس افیکٹ جس کو ہم بولتے ہیں, اگر بیس افیکٹ ہی دیکھ لیں, جو مارچ 2023 کا مہینہ تھا پچھلے سال, اس میں 35.5% مہنگائی کی رفتار ہے. 35.5% پہلے اگر رفتار ہے تو اس کے اوپر جو قیمتیں بڑھیں گی تو وہ اگر آگے 30-35 روپے بھی کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو اس کا ریشو کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اپریل میں 36%, مئی 2023 ہم ڈسکس کر چکے 38%, پھر جون میں 29%, جولائی پھر 28%, 27%, 31%, 27%, 29%, پھر 30%. تو یہ بیس افیکٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اتنی رفتار پہلے زیادہ ہو چکی ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی. اب مجموعی طور پر آپ کو اس میں ایک ریلیف نظر آئے, لیکن جس چیز کو کامران ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو اب یہ ریڈکشن آ رہا ہے پیس میں وہ اکراس دا سٹیز آ رہا ہے اور اکراس دا ٹاؤنز آ رہا ہے. جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو رہی ہے اور شہری علاقوں میں بھی کم ہو رہی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ لوگوں کو آسانیاں ملنا ان کی زندگی میں ہے, وہ ہیں, وہ اپنی جگہ پہ بھی جو مشکلات ہے اس کا جو فائدہ ہوگا جو لینا چاہیے اور ہم نہیں لے رہے وہ ہے شرح سود میں کمی کرنے کی ضرورت ہے. جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے ڈاکٹر رضا باقر, ان کا میں ہمیشہ ذکر کرنا نہیں بھولتا کیونکہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس کی قیمت آج ہم سب ادا کر رہے ہیں. پہلے جب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی شرح سود ڈٹرمن کرتا تھا اس کو وہ کور انفلیشن کے ساتھ لنک کرتا ہے. کور انفلیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کھانے پینے کی اشیاء اور جو انرجی پرائسز ہیں ان کو جو فوڈ اوور آل جو انفلیشن باسکٹ ہوتی ہے اس میں سے نکال دیں تو پھر جو باقی چیزیں بچتی ہیں, انرجی کی جو انرجی اور کھانے پینے کی اشیاء ان کو نکال دیں, جو باقی پیچھے آپ کی گڈس بچتی ہیں اس کو کور انفلیشن میں. تو کور انفلیشن سے لنک ہوتا تھا. کور انفلیشن کو اس لیے لنک کرتے ہیں کہ وہ اس میں جو سپلائی شاکس ہوتے ہیں اس قسم کی جو ایڈمنسٹریٹو انکریز ہوتی ہیں وہ آپ مائنس کر دیتے ہیں. اس وقت کور انفلیشن کتنی ہے؟ کور انفلیشن جو ہے نا وہ جو نمبر اس کا بھی کم ہوا ہے, شہری علاقوں میں 15.5% ہے اور دیہاتوں میں یہ کوئی 21.9% ہے. ایوریج کو 18.5% کور انفلیشن اس وقت آ رہا ہے. شرح سود ہے 22%. ڈاکٹر رضا باقر نے جو غلط فیصلہ کیا جس کی قیمت ہم بہت بری طرح ادا کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ پہلے انٹرسٹ ریٹ ڈٹرمن ہوتا تھا آن دا بیسس آف دی کور انفلیشن, جو کہ فار ایگزامپل ابھی 18.5% ہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل یہ ہے کہ آپ نے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے, مثبت ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس کو اتنا اس کے اوپر اس کو منافع ملے کہ مہنگائی سے اس کی جو ریٹ ہے اس سے زیادہ اس کو ریٹ ملے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو ریئل ٹرمز میں. انہوں نے باقر صاحب نے یہ کیا کہ اس کو کور کی بجائے جنرل انفلیشن سے لنک کر دیا. جو جنرل یہ کیا آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی یا انہوں نے خود سے؟ یہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہوتی ہے, اس میں آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے. دنیا میں ویسے کیا بیسٹ, دنیا میں دونوں زیادہ چل رہے ہیں, دونوں ہی اس میں ہے, بٹ زیادہ تر اس کو کور انفلیشن سے ہی جو اکانومسٹ لنک کرتے ہیں. پاکستان کا جو ماڈل ہے, پاکستان کی جو اکنامک ہے, اکانومی کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو جنرل انفلیشن سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ حکومت خود بجلی گیس اور اس کی قیمتیں بڑھا رہی ہوتی ہے اور پھر فوڈ سپلائی شاکس آ رہے ہوتے ہیں. تو شرح سود آپ 30% بھی کر دیں تو اس کا مہنگائی کے اوپر اس طریقے سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ باقی اگر ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر ہے نہیں اکانومی کے اندر تو پھر آپ جتنا مرضی شرح سود کرتے اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ کور کی بجائے اس کو جنرل انفلیشن سے لنک کیا. یہی وجہ کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے 22%, جو 1972 کے بعد ہائیسٹ ریٹ جب سے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں.
اس کی وجہ سے اس سال جو قرضوں کے اوپر سود ہے وہ حکومت کا خیال ہے کوئی 8,300 ارب روپیہ ہوگا, اور جو اس کا جو IMF کا اسٹیمیٹ ہے وہ 8,600 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے. اب اگر 15.5% یا 18.5% کے اوپر آپ لے جائیں انٹرسٹ ریٹ کو, 4% اگر آپ کم کریں تو کم از کم 1,000 ارب روپیہ بچت ہوگی صرف سود کی مد میں حکومت کو. 1,000 ارب. میرا سوال آپ سے یہ, دیکھیں رضا باقر تو ذرا PTI کے دور میں تھے, پھر اس کے بعد 16 ماہ ہم نے PDM کی گورنمنٹ دیکھی, 6 ماہ ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو دیکھا. اگر یہ اتنا ہی فیصلہ جو ہے یا یہ جو پالیسی غلط تھی تو اس کو چینج کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا IMF کا ہمارے اوپر دباؤ ہے؟ کیا جو اب گورنمنٹ آنے والی ہے PMLN کی, ان کی کیا اپروچ ہے؟ جو بھی اگر فائنانس منسٹر ہوتا ہے کیا اس کو وہ پرانی پالیسی پہ لے کے جائیں گے یا they will have to stick with this thing؟ دیکھیے اب تو آپ نے IMF کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, تو میرے خیال ہے اس سٹیج کے اوپر آپ یہ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. جب اگلا پروگرام نیگوشیٹ ہوگا اس میں یہ چیز حکومت کو سامنے رکھنی چاہیے کہ, اور یہ جو ایویڈنس ہے وہ چیز کو سپورٹ کر رہا ہے. اب ساری جو فائنینسنگ ہے وہ تو حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے. مارکیٹ کو نہ گھر بنانے کے لیے قرضہ ملتا ہے کسی کو, نہ گاڑی لینے کے لیے قرضہ مل رہا ہے, نہ باقی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اتنا مہنگا لون لینا ہو گیا ہے کہ لوگ اب افورڈ ہی نہیں کر رہے. اس کے باوجود اگر آپ کی مہنگائی کی شرح جو کم نہیں ہو چینج کرنے کے لیے آپ کو قانون میں تبدیلی کرنی ہے یا جیسا پالیسی ڈیسیژن آپ نے اگر اس کو لنک کیا ہوا اس کے ساتھ جنرل انڈیکیٹر کے ساتھ, اس کو آپ کور پہ لے جائیں. IMF کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس میں جو بات امپورٹنٹ ہے, یہ جو نمبر آیا ہے فروری کا, اور اللہ کرے مارچ میں بھی اگر یہ ٹرینڈ رہتا ہے تو ناظرین ہوپ فلی آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو شرح سود ہے اس کو کم کر دینا چاہیے, کیونکہ اب افورڈیبل نہیں ہے. میری کچھ اطلاع ایسی تھی کہ پچھلی جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ کنسیڈریشن میں آیا تھا کہ شرح سود شاید 1% کم کر دینی چاہیے, بٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اس وقت اس پہ فیصلہ نہیں کیا. کیا وہ فیصلہ سیاسی تھا, کیا وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مزید اس میں کچھ آگے ان کو ریلیف نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پچھلے کئی ماہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو سیکنڈ ہاف ہوگا مالی سال کا, اس میں مطلب جنوری سے لے کے جون 2024 کا پیریڈ, اس میں جو ہے انفلیشن ریٹ میں کمی آئے گی. تو پھر انہوں نے کیوں پچھلی دفعہ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر کے 21% نہیں کیا؟ اگر پچھلی دفعہ نہیں کیا کچھ سیاسی وجہ تھی وہ بھی پتہ چلے. کچھ لوگ تو کچھ اور اس کی وجوہات بھی بتا رہے ہیں, ہم ذرا اس پہ اسپیکولیشن پہ نہیں جائیں گے. وی ہوپ کہ جب نیکسٹ میٹنگ ہوگی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی, جو کہ جلد ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس میں ایٹ لیسٹ انٹرسٹ ریٹ میں کمی کر دی جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی وہاں پہ سیونگ ہوگی انٹرسٹ کاسٹ میں, اتنا ہی حکومت کے اوپر کم دباؤ ہوگا اضافی ٹیکسز لگانے کا, اخراجات کم کرنے کا. ہمیں فسکل کنسولیڈیشن کی طرف تو جانا ہے, لیکن یہ والا جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ تمام وہ پیسہ جو FBR اکٹھا کر رہا ہے وہ بینکوں کو سود میں جا رہا ہے, اس سے نہ تو مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے اور نہ ہی فسکل کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. جتنی بھی حکومت کا اس کا دعویٰ کہ ہم نے IMF کے ٹارگٹس میٹ کر لیے ہیں, آج بھی جو بجٹ خسارہ ہے وہ پچھلے مالی سال سے پہلے جو ہاف تھا اس میں کوئی 58% زیادہ تھا. جب تک یہ انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی کو کریکشن نہیں ہوگی تب تک کوئی میجر ریلیف یہاں پہ ایکسپیکٹڈ آپ نہیں کر سکتے فسکل کنسولیڈیشن کے بعد میں. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے نگران حکومت کی کارکردگی کی, کیسے جب ان کی برآمدات کے شعبے میں کارکردگی نیچے کی تو انہیں فگر فج کرنے کی کوشش کی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ نگران حکومت کے ایک 2 روز ہی باقی ہیں. کل جیسے آغاز میں کہا تھا کہ نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہو جائے گا اور پھر نئی گورنمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آ جائے گی, لیکن جاتے جاتے جو نگران حکومت ہے خاص کر کے ان کے وزراء ہیں وہ زبردستی اپنی اچھی کارکردگی کا, حالانکہ ہے نہیں, وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اور بریک سے پہلے آپ نے ایک ہنٹ بھی دیا کہ فگر فجنگ کا, یعنی کہ جو اعداد و شمار ہیں تروڑ مروڑ کر ان کو پیش کرنے کا, کہ ان کو پازیٹیو دکھانے کا, اور یہ فگر ہے ریگارڈنگ جو امپورٹ ایکسپورٹس ہیں. اور میں نے بھی کل جب ڈاکٹر اعجاز گوہر ہیں کامرس منسٹر ہیں, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک شیئر کیا کہ جی مسلسل یہ دوسرا ماہ ہے کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, مسلسل تیسرا ماہ انہوں نے کہا 30% تک اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ کچھ اور اس حوالے سے بتا رہی ہے. مشکل ذرا الفاظ ہے, مطلب لگتا ہے کہ وہی نا فگر وہ فجنگ کی وجہ سے شاید ہمیں بھی نہیں, اس میں مجھے بھی پرابلم, اس لیے میں ایسے کہتا ہوں پاکستان بیورو اسٹیٹس, میں پورا بولتا ہی نہیں ہوں. اس لیے ادارہ شماریات میرے خیال میں اردو کو ہمیں ترویج دینی چاہیے. ادارہ شماریات آئی تھنک اس کی بہتر ٹرانسلیشن, ویسے اگر نہ بولا جائے تو اردو بولیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو دیکھیں پاکستان میں ہر مہینے جو پاکستان بیورو اسٹیٹس ہے یہ
اپنے جو اعداد و شمار مہنگائی کے بھی اور تجارت جو ہوتی ہے عالمی تجارت پاکستان کی اس کے حوالے سے جاری کرتا ہے. اور اس کا جو سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے وہ جو پاکستان کسٹمز اس کے پاس وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کتنی ایکسپورٹس ہوئی, اور جو پرال کا ایک سسٹم ہے اس کا FBR کا اس کا وہ سورس ہوتی ہے. ایک یہ نمبر آتا ہے جو آپ کو 2-3 جو پہلی تاریخی ہوتی ہے مہینے کی اس میں مل جاتا ہے. دوسرا ایک پیمنٹ بیسڈ سسٹم ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کہ جتنا پیسہ آپ کو ایکسپورٹس کی مد میں اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں, اور جو آپ کا شپمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن وہ ایک نیچرل ہوتا ہے, آپ کو جو پروسیڈز کے ریئلائزیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ 2 ہی آپ کے پاس نمبرز ہیں, 2 ہی ذرائع, کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے. ابھی نمبرز بھی ڈسکس کرتے ہیں, بٹ اس سے پہلے جب یہ نمبرز کل جب اناؤنس ہوئے تو سرپرائزنگلی ایک پریس ریلیز جاری کی وزارت تجارت نے, اور اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھے. اب چاند تک حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے, کسٹمز ہے. وہ اپنی پریس ریلیز میں بھی جو سورس بتا رہے ہیں وہ کسٹمز کا ہی بتا رہے ہیں, سورس کوئی اور نہیں بتا رہے, ہے ہی کوئی نہیں سورس. مطلب جو ادروائز جو حکومت ہے وہ ادارہ شماریات کے اوپر ہی ریلائی کرتی ہے, مہنگائی کا نمبر ہو وہ امپورٹ ایکسپورٹ جو سوشل انڈیکیٹرز اکنامک انڈیکیٹرز ہیں GDP گروتھ کے ادھر سے لیے جاتے ہیں, یا پھر جو انٹرنیشنل کو جو پیمنٹس کا جو ڈیٹا آتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو جب بیلنس آف پیمنٹس کا یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا نمبر اناؤنس ہوتا ہے اس میں یہ نمبر وہ والے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ کل ایک کلیئر ایک اٹمپٹ مجھے لگی ہے, اور مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہنے میں کہ انہوں نے فگر فج کرنے کی کوشش کی ہے. اب اتنا بلیٹنٹ تھا یہ چیز, اور خاص طور پر میں گوہر اعجاز صاحب کی منسٹری سے تو یہ چیز بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کوشش تو بڑی کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی اور بڑے انہوں نے کام کرنے کی, بٹ جب نمبرز آ رہے ہیں سامنے اور نمبرز کو آپ چینج نہیں کر سکتے, جب کریں گے تو پکڑے جائیں گے, اور وہ بھی اتنے واضح طریقے سے ایک چیز اتنا ٹرانسپیرنٹلی کئی سالوں سے رپورٹ آ رہا ہے, اور یہاں پہ یہ حکومت نے کام کرنے کی کوشش کی ہے. پر ناظرین کل جب PBS نے یہ اعداد و شمار جاری کیے تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ جو نگران حکومت کے آخری 2 ماہ تھے جنوری اور فروری میں جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی اس میں گراوٹ دیکھی گئی, اس میں کمی دیکھی گئی. اور آلدو کہ اوور آل ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ اب بھی پچھلے مالی سال کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے, تقریباً 1/3 کے قریب کم ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے درآمدات پہ بہت سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے, اور شاید اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور پالیسی بھی نہیں ہے. جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کے حالات ہیں وہ تو $8 ارب سے بھی اب نیچے جا چکے ہیں, باوجود IMF پروگرام کے باوجود اس کے $2 ارب اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے بھی خریدا ہے. کامران اگر نمبرز کو ہم ڈسکس کر لیں, جو تجارتی خسارے کا نمبر 8 ماہ کا, یہ جولائی سے لے کے فروری تک کا پیریڈ ہے, اور پھر ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے تھے کہاں پہ انہوں نے اس کو کک کرنے کی کوشش کی, فج کرنے کی کوشش کی وزارت تجارت نے. جو PBS نے نمبر اناؤنس کیا اس میں انہوں نے جو تجارتی خسارہ بتایا 8 ماہ کے اندر وہ $14.9 ارب تھا رفلی, یا اس میں 30% کمی دکھائی. اور اس کی جو بیس تھی کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں تقریباً $20.5 ارب کی, اور اس میں انکریز PBS بتا رہا ہے 9%. اور جو پاکستان کی درآمدات ہیں وہ PBS کے بقول کوئی 35.2 ارب ڈالر, اور اس میں 14% کمی. اب یہ 8 ماہ کا PBS کا ڈیٹا ہے. اب وزارت تجارت نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا حرکت کرنے کی کوشش کی کہ جو تجارتی خسارہ تھا وہ انہوں نے $14.8 ارب دکھانے کی بجائے $13.8 ارب دکھائے. $1 ارب یہاں پہ انہوں نے کمی دکھائی. اور کمی کیسے انہوں نے دکھائی, جو پچھلے مالی سال میں جو تجارتی خسارہ تھا $21 ارب کا, اس کو انہوں نے انفلیٹ کر دیا, اس کو انفلیٹ کر کے $22 ارب کر دیا. اور کیسے کیا, جو پچھلے مالی سال کی ایکسپورٹس تھیں تقریباً $18.7 ارب کی, ان ایکسپورٹس کو $1 ارب کم دکھایا. وہ جب ہم بیس کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ مہنگائی میں کیا بیس زیادہ ہو تو مہنگائی کی رفتار, یا پھر الٹا کام کیا کہ ایکسپورٹ جو پچھلے مالی سال کی ہونی تھی وہ تو ہوگی, جس نے اس کا کریڈٹ لینا تھا لے لیا. اب ہم اس طرح کرتے ہیں, یہ تو ایکسپورٹس ہم بڑھا نہیں سکتے. پچھلے مالی سال کی ایکسپورٹ کو انہوں نے $1 ارب کم کر کے دکھایا یہاں پہ, اور جس کی وجہ سے جو ان کا 8 ماہ میں ایکسپورٹس کی گروتھ PBS 9% بتا رہا تھا, انہوں نے بتائی 14.2%. اور تجارتی خسارے میں وہ جو کمی بتا رہے تھے کوئی 30%, انہوں نے بتائی کوئی 36%. اچھا, یہ تو ایوریج تھا. جہاں پہ اب ان کی اگر آپ ایئرلی پرفارمنس دیکھتے ہیں صرف 1 مہینے فروری کی, جہاں پہ انہوں نے زیادہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, جو PBS کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 17% گروتھ آئی ایکسپورٹس کی فروری میں. ایئر آن ایئر بات کر رہے ہیں, جو ہم پہلے بتا رہے تھے 2 ماہ کی کمی, وہ کنزیکٹیو آپ دیکھتے ہیں جنوری فروری اس کانٹیکس میں
17% यहाँ पे इंक्रीज दिखाया एक्सपोर्ट्स में, लेकिन फिर भी ये नंबर हुआ $2.5 अरब, सिर्फ एक महीने की एक्सपोर्ट। याद रहे कि 100% से ज्यादा करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है, इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही। यहाँ पे फिर इन्होंने टेम्परिंग इन्होंने इस तरीके से की, अब इन्होंने इसको इंक्रीज जो दिखाया वो तकरीबन 30% के करीब दिखाया है, और इन्होंने जो एक्सपोर्ट्स है, वजारत तजारत ने पिछले माली साल की जो एक्सपोर्ट्स थी वो $2.2 अरब थी फरवरी 2023 में, उसको कम करके इन्होंने तकरीबन $2 अरब कर दिया, बेस इफेक्ट ले गए। और जो इंपोर्ट्स थी, इंपोर्ट्स पिछले माली साल की इंपोर्ट्स में कोई खास इन्होंने रद्द-बदल नहीं किया। बहरहाल ओवरऑल यहाँ पे जो तजारती खसारा था, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के साथ इन्होंने प्ले किया, जो तजारती खसारे में जो कमी हुई पीबीएस के मुताबिक सिर्फ 2% कमी हुई, और इनके बकौल कुछ 18.5% कमी हुई, और ये इन्होंने हरकत मंथ ऑन मंथ में की। अब सवाल ये सवाल मैं यही करना चाह रहा था कि चलें, ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, गौहर एजाज साहब खुद एक बिजनेसमैन है, उनके आई एम श्योर के कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं होंगे। आम तौर पर सियासी जमातों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है, उनके ऊपर दबाव भी होता है कि कोई अच्छे नंबर्स दिखाने हैं, वो पब्लिक में उन्होंने जाना है, उनकी तो समझ आती है अगर थोड़ा हेर फेर करें। इनका क्या पर्पज़ है? दो के अपेरेंटली नंबर तो अदरवाइज भी ठीक था, उन्होंने थोड़ा इसको एग्जेजरेट करके उसको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश की। तो क्या आपने कोशिश की कॉमर्स मिनिस्ट्री का व्यू लेने की कि जब आपको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या उसकी उन्होंने मुझे व्यू लेने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि वो एक प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रेस रिलीज में वो डाटा वो कोट कर रहे हैं जो कि पीबीएस का ही, इसका ही डाटा है, कस्टम्स का ही। और एक बड़ी वाज़ेह एक चीज नजर आ रही थी, अच्छा जो मेरे जराए बता रहे हैं, ये सिर्फ प्रेस रिलीज ही नहीं जारी की गई, एक प्रेजेंटेशन बाकायदा बना के तमाम जगहों पे सर्कुलेट भी कल रात हो गई है कि ये देखिए हमने कितनी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, और उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज आया फरवरी में वो 30% आया। हो सकता है किसी की ख्वाहिश हो कि उनको फिर रिटेन किया जाए, देखें जी इतनी अच्छी हमारी कारकर्दगी, 3-4 वज़रा कोशिश तो कर रहे हैं कि इनको रिटेन किया जाए, लेकिन अगर आपने रिटेन होना है तो अपना काम करके दिखाएं ना। आप इस तरह की फिगर फजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बड़े आसानी से पकड़ी जाएगी। मतलब अच्छा, मजे की बात, वो जो प्रेजेंटेशन है ना जो उन्होंने सर्कुलेट की है, उसके अंदर उन्होंने दोनों स्लाइड्स दिखाई हुई हैं, ऊपर सारा क्लेम दिखा दिया और आखिर में 2 स्लाइड्स लगा दी उसके अंदर कि पीबीएस एडजस्टेड फिगर। अभी पीबीएस एडजस्टेड फिगर क्या होता है? तुम्हारा सोर्स क्या है? वजारत तजारत का अपना सोर्स तो है ही कोई, ठीक है, तो फिर ये हरकत करने की इस किस्म की क्या जरूरत थी? मैंने कल भी एक बात की थी और फिर दोबारा ये बात कर रहा हूं, अगर किसी का ये ख्याल था कि टेक्नोक्रेट्स जो है मुल्क बहुत अच्छा चला लेते हैं, वो अपने इस ख्यालात को दोबारा रिव्यू कर ले इन दी लाइट ऑफ 6 मंथ परफॉर्मेंस ऑफ दिस केयरटेकर। और इसी नुक्ते को हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। और इसमें लेकिन एक चीज, अगर जहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी कारकर्दगी बुरी रही है, मुझे जेन्युइनली अगर किसी की परफॉर्मेंस ने इंप्रेस किया ना, वो एनर्जी मिनिस्टर मोहम्मद अली है। उन्होंने काम किया, शोर कम किया है उन्होंने, और उन्होंने कुछ चीजें कोशिश की हैं, ठीक है, वो कुछ चीजें उनकी आईएमएफ से अप्रूव नहीं हुई, उसमें एक इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, कुछ प्लान्स के अंदर भी कमी बेशी हो सकती है, पर अगर वो काम कर रहे थे, वो काम नजर आ रहा था, उनको प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, पर जो नंबर्स उन्होंने शेयर कर दिए वो आप उस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये जो हरकत है ये गलत है। बिल्कुल, जिसने अच्छा काम किया ज़ाहिर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वही बात के जो शहबाज भी कह रहे थे, कल भी जिक्र किया कि ये जो एक हमारे यहाँ एक ऑब्सेशन है केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कि टेक्नोक्रेट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बनिस्बत हमारे सियासतदानों के। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे हम तो डिस्कस करेंगे कि डिस्पाइट ऑल द बैकिंग और रिसोर्सेज और सब कुछ, कि केयर टेकर गवर्नमेंट देखें कैसे नाकाम रही जो वो पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहते थे। ब्रेक के बाद इस पर बात करें। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी 6 महीने ये इक़्तिदार में रहे और इनके पास मैंडेट भी था कि ये अहम जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके ऊपर फैसले कर सकें। इन्होंने जैसे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है उसके लिए काफ़ी पुश किया और इशू यही था कि आम तौर पर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं क्योंकि उनकी अपनी कंसिडरेशंस होती हैं, उन पर दबाव होता है, तो वो प्राइवेटाइजेशन को उस तरीके से कर नहीं सकते। लेकिन शहबाज 6 माह हमने देखा गुजर गए और स्पेशली फवाद हसन फवाद साहब जो अदरवाइज बड़ी उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग रिप्यूट समझी जाती है, उनको पूरा एक मैंडेट दिया गया, एस्टैब्लिशमेंट ने फुल उनको बैकिंग दी, SIFC की भी बैकिंग थी, बट उसके बावजूद प्राइवेटाइजेशन जो है पीआईए की वो कामयाब नहीं हो सकी। क्या इसकी रीजन बनी है? क्या
پہلے تو بریفلی بتا دیں کہ ان کو سپورٹ کہاں کیسے کس جگہ پہ ان کو ملی، تاکہ اتنے سپورٹ ملنے کے بعد بھی وہ پرائیویٹائز پی آئی اے کو جو ان کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی ایس آئی ایف سی کو، وہ تھی اینڈ آف جنوری، وہ نہیں کر سکے. پہلے جو اس کا جو نجکاری کا جو پورٹ فولیو تھا یہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کے پاس تھا، ان سے واپس لے کے یہ دیا گیا فواد حسن فواد صاحب کو، ان کو لیٹلی کیبنٹ میں انڈکٹ کیا گیا تھا. نہ صرف یہ پورٹ فولیو ان کو دیا گیا، اس کے ساتھ ہی ان کو کابینہ کی جو نجکاری کی کمیٹی ہے اس کا بھی سربراہ بنا دیا گیا. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو چیئرمین بھی وہ تھے. اب جو سی سی او پی کی چیئر پرسن شپ ہے وہ ایک ڈائریکٹ ایک لگ رہا تھا کہ یہ بنتا نہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا بورڈ ہوتا ہے جس کو چیئر فواد صاحب کر رہے تھے، وہ فیصلے کر کے کابینہ کی کمیٹی کو بھیجتا ہے فار فردر اپروول اینڈ انڈورسمنٹ. خود ہی وہ بورڈ کے چیئرمین تھے، فیصلہ کرتے تھے، خود ہی وہ سی سی او پی میں لے کے جاتے تھے. تو یہ وہاں پہ ایک ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ ہیڈ ہوتا رہا ماضی میں اس دفعہ، وہ بھی ان کو سپورٹ کیا گیا تاکہ تیزی سے کام کر سکیں، کوئی کسی وجہ سے بھی چیز نہ رکے نہ. پھر جب انہوں نے فائنینشیل ایڈوائزرز ہائر کرنے تھے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے، اس کا ٹرانزیکشن اسٹرکچر ایک بننا ہوتا ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل کمپیریٹیو بڈنگ انہوں نے نہیں کی. صرف اس لیے نہیں کہ کچھ ٹائم بچ جائے، اس میں کوئی 45 ڈیز کا مینڈیٹری پیریڈ ہوتا ہے سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے کا. انہوں نے ٹیبل آف لیگ کے ذریعے جو انٹرنیشنلی ریپیوٹڈ فائنینشیل ایڈوائزرز تھے، جو ایک انٹرنیشنل لسٹ جاری ہوتی، ان تمام کو انہوں نے خود بھیج دی پرپوزل کہ آپ آئیے اور یہ ہے. اور اس میں سے جو ان کو ایک بڈ آئی جو انہوں نے ایکسیپٹ کی، وہ ارنسٹ اینڈ ینگ کی تھی، EY کی. اب وہ ہائیلی ایکسپینسو بڈ نکلی. بہرحال اس کے وہاں پہ بھی کوشش یہی تھی کہ ٹائم بچ جائے، چلے منی اگر تھوڑی بہت زیادہ بھی پے ہوتی ہے تو کام کسی طریقے سے فاسٹ ٹریک پہ چلا جائے. پھر ایک آرڈیننس لایا گیا، نگران حکومت کا قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک آرڈیننس لایا گیا، آرڈیننس لا کے جو ہائی کورٹس ہیں ان کا کردار ختم کر دیا گیا پرائیویٹائزیشن کے معاملات میں. چوتھا بڑا ان کو جو سپورٹ دیا گیا کہ ایک ہے انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن ایکٹ، جس میں آپ جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس پہ ڈائریکٹلی کوئی بھی چیز بھیج سکتے ہیں، آپ کو کمپیریٹو پروسیس فالو نہیں کرنا پڑتا ہے. نئی ریگولیشنز بنائی گئی، رولز بنائے گئے جس کے تحت اینی اینٹی جو کہ آپ نے کمپیریٹو پروسیس میں شروع کی ہوئی جیسے کہ پی آئی اے، اس کو کسی بھی اسٹیج پہ اٹھا کے آپ جی ٹو جی ڈیل میں لے کے جا سکتے ہیں. باقی ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ ان کو ملی ایس آئی ایف سی سے. اس کے باوجود آج ہم جب بیٹھے ہیں تو پی آئی اے کی ٹرانزیکشن جو ہے اس حد تک تو اس پہ ضرور کام ہوا ہے کہ جو پیپر ورک ہے، جو اس کی ایویلویشنز ہیں، وہ کافی حد تک آگے بڑھی ہیں. پر جو پی اے اٹ سیلف پرائیویٹائز ہونا تھا، وہ اب جو ان کی ڈیڈ لائن تھی وہ نہ صرف مس ہو چکی ہے، وہ پروسیس بھی آلموسٹ ایک ہالٹ کے اوپر ہے. اگر ناظرین صرف آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کی کاسٹ کتنی پاکستان نے پے کی ہے. عام طور پر جو فائنینشیل ایڈوائزرز ہوتے ہیں کمپیریٹو پروسیس سے ہوتے ہیں، ان کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈس کو ملا کے جو اسکورنگ ہوتی ہے اس کی بیس پہ کوئی بھی ایف اے ہائر ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈ دونوں دیکھیں گے. بٹ جو کاسٹ تھی جو پی آئی اے کے فائنینشیل ایڈوائزر کو ملے گی وہ ہے $6.9 ملین، 2 ارب روپیہ اس کے لیے اپروو کروایا گیا پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ سے. اور جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سمری پیش کی گئی کابینہ کی کمیٹی کو جس میں اس کی منظوری لی گئی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ 2 ارب روپے میں سے 95% جو ہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر کو اسی مالی سال میں ادا کر دیا جائے گا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مختلف بینچ مارکس ہوتے ہیں، آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے، ڈیلیوریبلس کے ساتھ ادائیگی لنک ہوتی ہے، بٹ ان کو اسی مالی سال میں 95% مل جائے گا ایز پر جو ان کی وہ سمری ہے. 2 ارب روپے ان کو جائے گا. پھر روزویلٹ ہوٹل جو ہے جس کو اب یہ ریسٹرکچر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو فوری بیچ نہیں رہے، اس کے لیے ایک اور فائنینشیل ایڈوائزر ہائر ہوا. اس کو جو پیسہ ادا کیا جائے گا وہ $7.65 ملین یا 2.2 ارب روپیہ. یہ 2 فائنینشیل ایڈوائزرز ان کو 4.3 ارب، یا اگر ڈالرز ٹرمز میں آپ کو بات کر لیں تو یہ کوئی تقریباً $14.5 ملین ان کو جائے گا. اور جو روزویلٹ کے ایف اے ہیں ان کو بھی 60 سے 65% ادائیگی اسی مالی سال میں کی جائے گی. تو یہ تھی کاسٹ جو پاکستان نے پے کی. اینڈ ریزلٹ ہم نے بتا دیا. اور کامران یہ جو ایڈ ہاک ڈیسیژن میکنگ ہے وہ یہاں پہ نہیں رکتی. وفاقی کابینہ نے دسمبر 2017 میں، اس وقت میرا خیال پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے، دسمبر 2017 انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 5 سال کے لیے جو پی آئی اے کے قرض ہیں، قرضے انہوں نے لیے ہیں بینک سے، اس کے اوپر جو سود ہے وہ وزارت خزانہ ادا کرے گی. اور وہ اینول کو کاسٹ کو 15 ارب سے زیادہ ہی 15, 25, 30 ارب، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سال کیا ریٹ تھا اور کتنی بوروئنگ تھی. اس کے اوپر بھی آڈیٹر جنرل پاکستان نے ایک آڈٹ پیرا انہوں نے فریم کر دیا ہے. اور آڈیٹرز کا آبجیکشن یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال سے پی آئی اے کو یہ پیسہ دیا جا رہا ہے اور نہ تو وزارت خزانہ نے اس کی کہیں سے منظوری لی ہے. منظوری سے مراد ان کی یہ ہے کہ وفاقی کابینہ سے اس پیسے کی منظوری لی ہے، بغیر صرف پرائم منسٹر کے فیصلے کے اوپر یہ پیسہ دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی بزنس پلان انشور کروایا گیا. حالانکہ ان کے اس کے جو اس وقت کا جو پرائم منسٹر کا ڈیسیژن تھا اس میں یہ ضرور تھا کہ پی آئی اے ایک بزنس پلان سبمٹ کرے گی اور یہ ساری اپنی چیزیں ٹھیک کرے گی. پچھلے 5 سے 6 سال میں کوئی بزنس پلان نہیں آیا پی آئی اے کا.
اور اس کے باوجود سالانہ جو ہے وہ ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے. اور اب آڈیٹر جنرل نے یہ ریکمینڈ کیا حکومت کو کہ فائنانس منسٹری کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ بغیر بزنس پلان کے, بغیر بارونگ پلان کے, بغیر کوئی اپروول کے کیبنٹ کے یہ پیسہ جا کیسے رہا. تو یہ, اور ابھی بھی ان کا اسٹیٹ آف افیئرس کچھ ایسا ہی ہے. یہ جو ریسٹرکچرنگ ایکسرسائز چل رہی ہے پی آئی اے کی, اس کے اندر بھی ان کا جو ٹوٹل جو ڈیٹ ہے پی آئی اے کو 825 ارب روپے ہے, اور جو پرائیویٹائزیشن منسٹری کی طرف سے پش تھی کہ اٹس 825 ارب روپے میں سے جو 263 ارب جو ہے سپٹمبر تک جو اس کی بینکوں کی لینڈنگ ہے وہ حکومت پاکستان اپنے ذمہ داری لے لے, اور باقی کا پھر بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن آئی ایم ایف نے وہ چیز اسی وجہ سے روک. چلیں لیٹس سی, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے باوجود اتنے ان کو اختیارات دینے کے, اگر وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی تکمیل نہیں کر سکے تو جو اگلی گورنمنٹ اب آ رہی ہے, جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ شاید ایک اتنی پاپولر بھی نہیں ہوگی, ایک فریکچرڈ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں پھر کیا کرتے ہیں. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ یو این کی جو ایک رپورٹ آئی ہے ریگارڈنگ ہیومن رائٹ سچویشن ان افغانستان, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طالبان کو افغانستان میں آئے ہوئے 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, اور 2 روز پہلے یعنی کہ اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ یو این کے ایک اسپیشل رپورٹیر ہیں, رچرڈ بینٹ ان کا نام ہے, افغانستان کے حوالے سے انہوں نے جنیوا میں جو یو این کی ہیومن رائٹس کونسل ہے وہاں پر انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے ریگارڈنگ جو 2.5 سال کے اندر جو افغان طالبان کے جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو وہاں پہ انسانی حقوق کے کیا حالات رہے ہیں. اگر اس کو سمرائز کریں, سم اپ کریں, تو بنیادی طور پر جو یو این کے ماہر ہیں انہوں نے طالبان کے خلاف ایک چارج شیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو کی ہے. مثلا جو انہوں نے جو آبزرویشنز دی ہیں, خاص کر کے جو زیادہ ایمفسس ہے اس رپورٹ کے اندر وہ خواتین اور جو بچوں کے حقوق ہیں, اور اس میں جو آبزرویشنز دی ہیں یہ جو یو این کے اسپیشل ماہر ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ گریجولی جو ہے وہ خواتین ہوں, بچیاں ہوں, ان کا جو پبلک یعنی کہ پبلک لائف ہے اس سے ان کو بالکل اریز کیا جا رہا ہے. وہاں پر جو اختلاف رائے ہے, جو ڈسینٹ ہے, اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. لوگوں کو اختلاف رائے سے روکنے کے لیے اگر وہ پیسفل طریقے سے بھی کر رہے ہیں یا تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے یا پھر ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اسی طرح سے اگین یہ ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ جب افغان طالبان اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تھے تو ایک بہت بڑا سوال سب کے سامنے تھا کہ کیا افغان طالبان کی جو نظریہ ہے یا جو طرز حکمرانی ہے وہی ہوگا جب وہ پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے تھے. مثلا پبلکلی لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنا, لوگوں کو کوڑے مارنا, اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں افغان طالبان نے اسے سبق سیکھا ہے. لیکن شہباز اس رپورٹ کے اندر جو باقاعدہ طور پر میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں, مثلا جو آبزرویشن ہے, جو فائنڈنگز ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ دیر آر پبلک ایگزیکیوشنز, یوز آف کارپورل پنشمنٹ بائی دا طالبان اینڈ کریڈیبل رپورٹس آف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, disappearances and torture of opponents of the regime who face discrimination, marginalization as do marginalized communities such as Hazaras. یعنی کہ اس رپورٹ میں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سر عام پھانسیاں بھی دی جا رہی ہیں, لوگوں کو کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں, اور اس میں جو امپورٹنٹ پھر جو اسیسمنٹ ہے, کیونکہ حالیہ ہم نے دیکھا کہ باوجود افغان طالبان کی اس کارکردگی کے کچھ ممالک جس میں چین بھی شامل ہے کہ وہ گریجولی بڑھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. اس کے حوالے سے یو این کے جو رپورٹیر ہیں انہوں نے وارن کیا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو میک شور کرنا چاہیے کہ جو کنڈیشنز ہیں افغان طالبان کو وہ میٹ کرنی چاہیے بیفور اینی ریکگنیشن. دیکھیں یہ تو خیر آپ نے جیسے خود بولا کہ چارج شیٹ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں, خاص طور پر خواتین اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو یہ کہہ رہے ہیں پبلک لائف سے ان کو بالکل اریز کر دیا گیا ہے. اس حد تک تو چیزیں واضح ہیں, اور لیکن 2-3 چیزوں کے اوپر میری آبزرویشنز ہیں. میں ایشو کو اتنا کلوزلی فالو نہیں کرتا جتنا آپ کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ کافی حد تک بہتر ہے. جو مختلف رپورٹس پڑھی جاتی ہیں, جو جرنلسٹ افغانستان کا انہوں نے وزٹ کیا یا ان کے وہاں پہ رابطے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے اوپر ان کا خیال ہے کہ پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. باقی چیزوں کے اوپر بھی جو ان کے گورنمنٹ کے جو کنٹرولز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بھی وائلیشن ہیومن رائٹس کی اس کو تو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جاتا. میں جب یہ چیز دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں کامران 12 ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے کیا اس کے حوالے سے بھی ایسی کبھی رپورٹس آئیں گی. جس طریقے سے یہاں پہ تو اسکول بند کیے گئے جو کہ غلط ہے, کھلنے چاہیے. وہاں پہ تو اسکولوں کو تباہ کیا گیا ہے. وہاں پہ جو بچے خواتین جو خوراک لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ان کو بمباری کر کے ان کو شہید کر دیا گیا.
وہاں پہ جو ویسٹ کا چہرہ ہے، یونائٹڈ نیشن اس کا جو چارٹر ہے، وہ تو اپلیکیبل نہیں ہو رہا، اور یہ والا جو دوگلا پن اب سامنے آیا ہے، اس کے بعد شاید اب وہ دنیا کو اس طرح کی جو رپورٹس ہیں اس کے اوپر اتنا اعتماد نہ رہے۔ ڈبل سٹینڈرڈز تو بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن آئی تھنک کہ یو این جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، اس کی بڑی سخت رپورٹس ڈیفینیٹلی جو اس وقت غزہ کے اندر جو سچویشن ہے وہ بالکل آئی ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی اسٹرانگ اس میں ان کی آبزرویشنز ہیں، اور انفیکٹ کہ اب تو یہاں تک دیکھیں ویسٹ کے اندر، خاص کر کے یو کے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر روز، مطلب ہمارے ملکوں میں تو اتنے احتجاج نہیں ہوتے، ریگنگ کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن ہم غزہ کے عوام کی سولیڈیرٹی میں شاید بہت کم احتجاج کیے ہیں، وہاں پر آئے روز احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور جو انٹرسٹنگلی جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پر بائی الیکشن ہوئے، اور ایک وہاں شہر سے جو جارج گیلوے ہیں، وہ سرپرائزنگلی پہلے بھی وہ جیتے ہیں، لیکن سرپرائزنگلی انہوں نے کم بیک کیا ہے، اور انہوں نے غزہ کے اوپر یہ الیکشن لڑا تھا، اور اس کے اوپر پھر جو برٹش پرائم منسٹر ہیں رشی سنک، ان کو باقاعدہ طور پر آ کر اسٹیٹمنٹ دینا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹریمزم جو برٹن کے اندر وہ بڑھ رہی ہے، انہوں نے کنسرن شو کیا کہ جارج گیلوے جیسے لوگ اگر پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے تو اس سے ڈویژنز بڑھیں گی، اس سے جو خطرات بڑھیں گے۔ تو آپ امیجن کریں کہ وہاں پر بھی جو ویسٹ کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ پبلک اوپینین اپنی جگہ پہ، اور جو ان کی حکومتیں ہیں ان کو وہ کمپلیسٹ سمجھتی ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسانیت بالکل سوئی پڑی ہے، مغرب کے اندر بھی عوام میں تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں پہ ایک ویو ہے، بڑے بڑے احتجاج جو ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں، اتنے بڑے احتجاج جو مسلم ممالک میں نہیں ہوئی، ایک ریالٹی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو گورنمنٹس ہیں یو کے کی، یو ایس اے کی، اور باقی کچھ یورپین جو کنٹریز ہیں، جرمنی اور فرانس، ان کے جو کردار اگر ان کے مثبت ہوتے تو آج یہ بمباری اور جو وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے اور اپاتھیڈ ہو رہی ہے، جو وہاں پہ مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی نسلیں تباہ کی جا رہی ہیں، وہ آج شاید رک جاتی۔ بالکل، اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی، مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔